बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे आप सबको मालूम है, इस वक्त मुल्क का जो सियासी सूरत हाल है वो हर पाकिस्तानी, हर एक शख्स, हर शहरी गौर से इस सूरत हाल को देख रहे हैं। वो उम्मीद रख रहे हैं कि हम जो उनके नुमाइंदे हैं, जो पार्लियामान में बैठ के अपने आप को अवाम के नुमाइंदे कहलाते हैं, कि हम अपना कानूनी, आइनी, जमहूरी हकूक़ इस्तेमाल करते हुए उनका हकीकी नुमाइंदगी करते हुए नेशनल असम्बली में अपने फ़र्ज़ पूरा करेंगे। इसलिए इस वक्त जो अदम एतमाद का चैलेंज वज़ीर आज़म के सामने है, और ये अदम एतमाद का चैलेंज एक शख्स का नहीं है, ये पाकिस्तान का अवाम का चैलेंज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का काफ़िला जो कराची से लेके इस्लामाबाद तक का 10 दिन का सफ़र ने तय करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अवाम का एतमाद उठ चुका है। और यही पीपल्स पार्टी के कारकुन का 3 साल का जदोजहद का नतीजा ये है कि सारे इस मुल्क की जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं एक गैर जमहूरी शख्स को चैलेंज करना। हमारा ये हक है, हमारा एक पार्लियामेंट्री टूल है। जैसे आप सबका हक है कि आप पार्लियामान में आप वोटिंग बूथ में जाएं और आप अपना वोट इस्तेमाल करें। हर पार्लियामान का मेंबर का हक है कि वो पार्लियामान में जाके हर बिल पे, हर बजट पे और अब इस अदम एतमाद के सिलसिले में अपना वोट इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म साहब भौतक्लाट का शिकार है, घबरा चुका है, गाली देने पर उतर आया है, और वो सिर्फ इसलिए कि अब उसका शिकस्त नज़र आ रहा है। और जब शिकस्त नज़र आ रहा है, एक गैरतमंद आदमी ये करता कि मेरे पास अपने नंबर्स नहीं हैं, मैं ये लायक ही नहीं हूँ कि मैं कायदे द लीडर ऑफ द हाउस का ओहदा संभाल सकूँ, और जिनके पास अक्सरियत है वो अपना अक्सरियत दिखाएं। मगर इसलिए गैर जमहूरी आदमी है, ये ना जमहूरियत में यकीन रखता है, ना कानून में यकीन रखता है, ना इंसाफ में यकीन रखता है, ये फिक्स मैच में यकीन रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली करना जानता है। और अब वज़ीर आज़म साहब अदम एतमाद जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब अपना गिनती पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म धांधली करने की कोशिश कर रहा है, और हम हर कीमत में इस हारा हुआ शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। इस मुल्क के अवाम इस सिलेक्टेड को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस वक्त इस मौजू पे धांधली करें। एक तो हमारा आइन आर्टिकल 6 बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है, और हर उस शख्स पे लागू होगा जो हमारा इस आइनी प्रोसेस पे गैर कानूनी और गैर का आइनी कोशिश करे। मगर जब पूरी दुनिया को भी नज़र आ रहा है कि यह आदमी धांधली करने जा रहा है, जब उनके नुमाइंदे ऐलान कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं गिनेंगे, जब उनके पुलिस ज़बरदस्ती पार्लियामान लॉजेस में घुसते हैं और ऑनरेबल मेंबर्स को घसीट के गिरफ्तार करते हैं,
تو یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اب میں مطالبہ کروں گا، اپیل کروں گا the Chief Justice of the Islamabad High Court, from the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, from the Chief Election Commissioner. اپنے اسپیکر کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزراء کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے بیانات سنے ہوں گے، آپ نے اس حکومت کے ہتھ کنڈے حرکتیں دیکھے ہوں گے. ہمارا آپ سب سے اپیل ہے کہ ہر پارلیمان کا جو حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں، اس کا ووٹ کا تحفظ کیا جائے. کسی کو ان کو اپنا ووٹ ڈالنے سے روکنے کی اجازت نہ ہو. Every single member of parliament, whether they belong to the opposition or whether they belong to the treasury benches, has a right to vote in parliament. And there is a conspiracy, an ongoing conspiracy to try to deprive the members of parliament of this right. We will not tolerate this, and we appeal to every single person, every single democratic civilian institution, in fact every single individual who has sworn an oath to protect and defend the Constitution of Pakistan, to ensure that the constitutional process is followed, to ensure that جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کا ووٹ کا حق ان کو دیا جائے. اور یہی واحد حل ہے کہ ہم اس کرائسس سے بھی نکل سکیں اور پھر ملک کو اس کرائسس سے آگے نکال سکیں. اگر قانون کا عزت نہیں کیا جائے گا، آئین پہ کوئی پرواہ نہیں ہوگا, we can't run this country on rule of the jungle. There has to be a law of the land. And this is every single member's democratic right that they are trying to deprive us. ہم انسسٹ کریں گے کہ یہ پروسیس، ہم تو پرامن لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، ہم نے 10 دن کا احتجاج ملک بھر میں کیا، ایک پتھر نہیں پھینکا. اور اب پارلیمان کے ممبرز کو ووٹ کرنے کی اجازت ان کا حق ہے اور وہ ضرور اپنے ووٹ ڈالیں گے. میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہو کہ ہارا ہوا ٹیم گالی دینا شروع کر دیتا ہے، ہارا ہوا شخص بال ٹیمپرنگ کرنا شروع کرتا ہے. اس ہارا ہوا شخص کو ہم آپ کا عوام کا مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ عدم اعتماد صرف عمران خان کی ذات کے خلاف نہیں ہے، یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے جو ہر پاکستانی کو مشکل میں دکھیل دیا ہے، جس نے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. یہ عدم اعتماد اس معاشی بحران کے خلاف ہے. یہ عدم اعتماد اس فورن پالیسی کے خلاف ہے جس نے پاکستان کو پورا دنیا بھر میں آئسولیٹ کیا ہے. یہ عدم اعتماد اس فورن پالیسی کے خلاف ہے جس نے ہمارے دوست سے بھی دوری پیدا کیا ہے اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی صحیح نہیں چلے. یہ عدم اعتماد اس خارجہ پالیسی کے خلاف ہے جس نے عام آدمی کی زندگی کو تکلیف میں ڈال دیا ہے. اور یہ عدم اعتماد اس پولرائزڈ اینرکی کی طرف بڑھتے ہوئے معاشرے کے خلاف جو خان صاحب نے، عمران نے اب پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے خلاف ہے. ہم یہ عدم اعتماد کر کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بھرنا چاہ رہے ہیں. ہم عدم اعتماد کر کے وہ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جہاں ملک کے نمائندے آپس میں بیٹھ کے، آپس میں بات کر کے، جیسے ماڈرن کنٹریز جیسے کام کرتے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر کے صاف و شفاف الیکشنز کروائیں، عوام کو اپنا مینڈیٹ دینے کا موقع ملے اور ایک نیا حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو وہ ان مشکلات کا سامنا کر سکے اور ہمیں ان مشکل وقت سے، اس مشکل وقت سے وہ نکال سکے. ہم نے یہ برداشت نہیں کرنا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا معاشی پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، فورن پالیسی کو نقصان ہو صرف ایک شخص کی وجہ سے، ہمارے ادارے متنازع ہو صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے. یہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کا دھاندلی کا ارادہ نہ صرف اس عدم اعتماد کا تھا،
آنے والے الیکشنز کے لیے تھا. ہم ایسے کرائسس سے صرف تب نکل سکتے ہیں جب ہم اس میں کامیاب ہوں گے. اس شخص کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے آج تک پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. وہ جو دوسرے پہ بیرون ملک کے ایجنٹس کے تانا دیتا ہے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عدم اعتماد داخل ہوا ہے پارلیمان میں. ایک آپ کے سامنے بھی ایک کیس پینڈنگ ہے. جلد از جلد فارن فنڈنگ کیس کا بھی آپ اپنا فیصلہ سنا دے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ملک اور قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کون سے بیرون اقوامی شخص جو تھے, فارنرز جو تھے, بھارت اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے نے اس جماعت کو کھڑا کیا, اس حکومت کو پیدا کیا. اور ہمیں پاکستان کے عوام کے نمائندے کو وہ موقع انشاءاللہ تعالی پارلیمان کے تھرو ملے گا کہ ہم ان سے اس مشکل سے نکال سکیں. جی یاسر ملک صاحب. ہے کہ آپ کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں. سر ادھر آپ کے بیک ڈور رابطے کچھ اعلیٰ عہدیداروں سے ہوئے ہیں اور ان رابطوں میں آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدم اعتماد جو اس کو کامیاب بنایا جائے. دوسرا سوال میرا یہ ہے, یہ حکومت یہ کہتی ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ اب تک تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کتنے حکومتی ارکان کی حمایت حاصل کر چکے ہیں؟ جہاں تک یہ عدم اعتماد ہے, میں اس عدم اعتماد پہ اس لیے اتنا فخر کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جمہوری عدم اعتماد ہے. پاکستان کی تاریخ کا پہلے ایسے عدم اعتماد ہے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے, جس کے پیچھے نہ صرف ایک عوام کی تحریک ہے مگر 3 سال کا میرا سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے, اور کس طریقے سے ہم نے سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اس موقف پہ لے کر آئے اور پھر یہ عدم اعتماد داخل ہوا, شامل ہوا. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا تو یہ ملک کی تاریخ کا سب سے پہلے جمہوری عدم اعتماد ہوگا جو کامیاب بھی ہوگا. جو یہ ڈیسپریٹ ہو کے, پریشان ہو کے بیانات آج کل وزیر اعظم کی طرف سے آ رہے ہیں, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کو اتنا توجہ ہی نہ دیں. اتنا ہی ڈیسپریٹ میں نے کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم نہیں دیکھا جو اس حد تک خوف زدہ ہے کہ اب ہر کسی کو لٹرلی گالی دینے پہ مجبور ہو گیا ہے. اور ہم پوچھنا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا تقریر میں کس کو جانور کہہ رہا تھا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کا زبان نہ اس ہمارا سیاسی ماحول کے لیے صحیح ہے, اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے کوئی یہ آخر جو ڈیسپریٹ ایفرٹس ہے یہ کامیاب ہوں گے. ہم چاہتے ہیں, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو نقصان عمران نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, ہمارا معیشت کے, ہمارا خارجہ پالیسی کے ساتھ, ہمارا اندرونی سیاسی صورتحال کے ساتھ, جو آنے والے وقت ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. وہ خان صاحب کا سونامی ہے, اس کا نقصان آپ کے سامنے آئے گا. اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے ماحول پیدا کرنا پڑے گا جہاں ہم مل کے محنت کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو گالی نہیں, ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں, ہم ادارے کو متنازع نہیں, ادارے سے اپنے قانونی اور آئینی ہی کام لینا ہے. آپ پاکستان کو اس معاشی بحران سے عمران خان کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کو اس خارجہ پالیسی کے بحران سے عمران کی سیاست سے نہیں نکال سکتے ہو. آپ پاکستان کے معاشرے کو جو اس وقت ایک دوسرے سے ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہے, عمران کی سیاست ہمیں اس سے نہیں نکال سکتے ہیں. ہمیں ایک واقعی جمہوری سیاست جس پہ آپ ایک دوسرے مخالف, آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے کہ آپ دوسرے کے مخالف ہے, ناپسند کرتے ہوئے ملک کے مفاد کی باتیں ہو سکے. اور ہم وہ ماحول انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے میں ہم کامیاب ہوں گے اس ماحول بنانے میں. خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب, آج کل جو حالات ہیں اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ I can't hear, sorry. آج کل جو سیاست ہے اس میں آپ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہے ہیں جو جنرل ضیاء سے لے کے اب تک عمران خان کے ساتھی رہے ہیں.
کیسا لگتا ہے جب آپ ان کو مناتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کے جنہوں نے بے وفائی کی تھی, آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہوتا ہے کہ وہ اب آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے؟ جہاں تک ہاتھ ملانے کی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ اس وزیر اعظم کو میں نے سلیکٹ کر دیا, اس دن کے بعد میں ہر اس شخص سے رابطہ کرنے سے دیر بھی نہیں کیا جو میں سمجھتا تھا کہ ہمیں اس سلیکٹڈ سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں, پاکستان میں جمہوریت بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایسے ضرور جماعتیں ہوں گے, انڈیویجولز ہوں گے جس پہ آپ اس قسم کی تنقید کر سکتے ہو, مگر اگر میں ایک غیر جمہوری شخص سے بھی ماضی کا جو کردار اچھا نہیں رہا ان سے بھی مل کے موجودہ غیر جمہوری حکمران کو نکال سکتا ہوں تو وہ جمہوریت کا ہی جیت ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحران سے نکلنے کے لیے میں نہ صرف پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو چاہیے, ہمیں سب کے ساتھ مل کے, اگر مثلا ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے, ہمیں سب کے ساتھ مل کے اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے گا. تو یہ مناسب ہے کہ ہم ہر کسی سے بات کریں, ہر کسی سے ہاتھ ملائیں, اور ہم اس کام آج سے نہیں ماضی میں بھی سینٹ الیکشن سے پہلے بھی اسی کام میں لگے رہے ہیں, اور ایسے ہی سیاست ہوگا کہ ہم بات کریں گے, ہم ایک دوسرے کے موقف سنیں گے, ایک کمپرومائز ہوگا, ایک تو بات میں ان کے مانوں گا, ایک تو بات میں میرے مانوں گا, اور ہم پاکستان کے لیے جو بیسٹ پالیسی ہوگا وہ نکلے گا. اگر آپ انسسٹ کرے گا کہ کسی ایک شخص کے کہنے پہ پورا ملک کے لیے چلنا ہے تو یہ ملک کسی ایک آدمی کا ہے نہیں, یہ ہم سب کا پاکستان ہے, ہر پاکستانی کا پاکستان ہے. اور ہم جو وہ نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو ان کے نمائندے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا عوام کے فلاح کے لیے, ملک کی بھلا کے لیے, یہی جمہوریت کا تنازع ہے, اور ہم اس پہ کمیٹڈ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کرتے رہیں گے. جی ستی صاحب. بہت شکریہ سر. سر صاحب, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ملک کی جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ حکومتی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنے موقف پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے, اور ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ وقار بھائی, میں بس صرف اتنا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے نمبرز پورا نہیں ہوتے تو عمران اتنا پریشان ہوتا؟ اگر ہمارے نمبرز پورے نہیں ہوتے تو عمران گالی دینے پہ مجبور ہوتا؟ اگر ہمارا نمبرز پورا نہیں ہوتے تو اس کو یہ پورا سازش کرنا پڑتا ممبرز کو روکنے کے لیے. میں تو چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو, بلائے عدم اعتماد کا سیشن, آپ اپنے ہر ممبر کو تو اجازت دے کہ وہ آپ کو ووٹ دے. یہ تو اپنا ممبرز پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, باقیوں کا کیا بات ہے, دوسروں کا کیا بات ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہے. ہمارا جو بھی ملاقات ہوئے ہیں حکومت کے ماضی کے اتحادیوں سے, وہ میرا ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر کیے ہیں, اور اتنا سارا کامن گراؤنڈ ہے جہاں تک معاشی ایشوز ہیں, جہاں تک عوام کے مسائل ہیں, کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. علی نور صاحب. علی نور. جنرل صاحب, علانور وزیر اور مشرق ٹی وی چینل سے. میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے یہی کہا تھا کہ میں اگر سڑکوں پہ نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. ابھی جو جلسوں میں باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا خطرناک یہ رہا ہے پاکستان کے عوام کے لیے پچھلے 3 سال میں, وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ جو مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کا سچویشن ہے جو آپ کور کرتے ہو میڈیا میں, آپ جانتے ہو کہ عوام کا کیا سوچ ہے اس وزیر اعظم کے بارے میں اور اس حکومت کے بارے میں. جہاں تک سرکے پہ آنے کی بات ہے, ہم نے تو عدم اعتماد لے کر آیا اس لیے تاکہ یہ سرکے پہ آئے اور حکومت سے نکلیں, تو ہمارا کامیابی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بکلاٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
وہ ہر دن ہمیں گالی دے کے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بھی اس کو گالی دیں گے. ہم گالی دینے جانتے ہیں, گالی نہیں دیتے ہیں. عمران کو گالی دینا تو گالی کا توہین ہوگا. ہم اس سلسلہ میں پڑھنا نہیں چاہیں گے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, اور ہم سب سے بھر کر کانفیڈنٹ ہے, خوش ہے, ہنس رہے ہیں کہ ہمارا مخالف اتنا ہی پریشان ہے. جی ظہیر صاحب. چیئرمین صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ سنایا کہ مولانا صاحب نے اس دن اپنا فیصلہ یہ سنایا کہ اگر آپ عدم اعتماد ان کیس ناکام ہوتی ہے تو ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے اس گورنمنٹ کو. اگر آپ اپنا لائے عمل بتاتے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو جمہوری جماعتیں ہیں, ماضی میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا گیا تو کسی حد تک آپ لوگوں نے سیکھا, لیکن عمران خان جن کے گلے پڑا ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس تجربے کے بعد وہ سیکھ لیں گے؟ جہاں تک ہم تو کامیابی کے لیے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور بہت ہی مطمئن ہیں, اور ہمارے نہ صرف نمبرز پہ مگر عدم اعتماد کی کامیابی پہ حکومت کے سامنے صرف اور صرف دھاندلی کا آپشن رہا ہے. صاف و شفاف الیکشن سے جیتنے کا اب امکان ہی نہیں رہا, اسپیس ہی نہیں رہا. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے بہت کام کیا, ماضی میں بھی کام کیا. جب پی ڈی ایم کے حصے بنے تو اس پہ بھی پھر سے غور آیا. جہاں تک عمران کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کاش اگر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیسن سے سیکھتے اور اس کو حکومت کا ذمہ داری ملتے ہوئے ان کے اصول اپناتے تو اس مشکل میں آج نہیں پڑتا. نیئر ایک خاتون نیئر لائٹس. بہت شکریہ. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا سوچ رکھا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ آئندہ حکومت چلے گی؟ کوئی نیا وزیر اعظم آئے گا یا اندر سے ہی کوئی اور بندہ آئے گا؟ کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے دوبارہ؟ دوسرا, اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا متحدہ اپوزیشن نے ایک جو ہے وہ فارمولہ رکھا ہوا ذہن میں؟ اور ایک میرا سوال یہ ہے کہ آج 8:30 بجے جو ہے وہ وزیر اعظم نے عوام سے اظہار یکجہتی مانگ لی ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر سے یکجہتی نہیں مل رہی تو باہر سے ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ آئی تھنک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو کہ خان صاحب بڑا مشکل میں ہیں. نہ پارلیمان کے اندر نمبرز پورے ہو رہے ہیں, نہ پارلیمان کے باہر نمبرز پورے ہو رہے ہیں. اب انفارمیشن یہ مل رہا ہے ہمیں کہ وزیر اعظم صاحب جہاں بھی جلسہ رکھ رہا ہے وہ سارے اسکولز کو بند کر رہے ہیں, سارے بچے کو بھی جلسے میں زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی حکومت کے سٹاف ہے ان کو زبردستی بلا رہے ہیں. پھر جو بھی ہر پٹواری کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ 5-5 ہزار لوگ آپ اکٹھا کرے, اور اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اب ان کا عوام میں وہ جوش ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ ساؤنڈ ٹریک پہ ان کا تالیاں چلا رہے ہیں آڈیو میں, تاکہ آپ کے کیمراز کے سامنے وہ تھوڑا جوش بھی نظر آئے. آج کا جو تقریر تھا وزیر اعظم کا, اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ تھوڑا سا پریشان تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے. آج بھی اگلے کہہ رہا ہے کہ 5 سال جب مکمل ہوتا میں یہ کروں گا. یہ تو وقت تھا کہ وزیر اعظم اپنا 3 سال کا حساب دیتا. وہ کہتا میں نے یہ کر دیا, اب اس کی بنیاد پہ مجھے ووٹ دو. وہ آج بھی وعدہ کر رہا ہے کہ 5 سال مکمل ہونے کے بعد میں یہ کروں گا. اب آپ کے پاس دن رہ چکے ہیں, آپ ان دن کی بات کریں کہ آپ ان آخری دن میں کیا کر سکتے ہیں. میرا آج بھی آپ کے لیے یہی تجویز ہے کہ عزت کے ساتھ استعفیٰ دو. اس قسم کی جو سیاست پہ آپ اتر آئے ہو یہ ملک کو تو نقصان پہنچائے گا, لیکن آپ ہی کو مشکل میں ڈالے گا, آپ ہی کی جماعت کو مشکل میں ڈالے گا. آپ عزت سے استعفیٰ دے, صاف و شفاف. ہمارا یہ جو عدم اعتماد ہے اور ہمارا الیکٹورل ریفارمز کا جو مقصد ہے, ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے سب مل کے. جو الیکشنز آنے والے ہیں, اگر ہم سب کہہ سکیں کہ یہ صاف و شفاف الیکشنز ہے, پھر جو بھی عوام
منتخب کریں گے ان کو موقع ملے گا کہ ہم اس مشکل سے نکلے، اس معاشی بحران سے نکلے. مگر عمران نے ماضی میں بھی اپنا ذات سے آگے نہیں دیکھ سکا. ہی کانٹ تھنک بیونڈ ہز اون پرسن، اور آج بھی اس کا وہی مسئلہ ہے. جی آئندہ کے لائے عمل یہی ہے، میں نے جو ابھی آپ کو سنایا، کہ ہم نے عدم اعتماد جیتنا ہے، الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے اور نئے انتخابات کی تیاری کرنا ہے. چیئرمین صاحب، میرا نام غلام رسول ہے، KTN TV سے تعلق ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اناؤنس کر چکے ہیں کہ جس دن عدم اعتماد ہوگا اس سے ایک دن پہلے ڈی چوک پہ 10 لاکھ کے قریب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، دعوت دی جا چکی ہے. دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں بھی ایک بہت بڑا پاور شو اس دن کرنا چاہ رہی ہیں جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ اب ایک میدان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں سجا ہے، دوسری جانب کوئی کشیدگی تو نہیں ہوگی کہ اگر دھرنا دیا جاتا ہے، عمران خان صاحب 10 لاکھ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ ٹھہر جائیں اور اس کے بعد آپ لوگ بھی لوگ اکٹھے کریں، کوئی تصادم تو نہیں ہوگا؟ آپ کا سوال تو بہت صحیح سوال ہے، اور جو الیکشن پارلیمان میں ہو رہا ہے، جو پروسیس پارلیمان کا ہے، ہمیں اس کا حصہ ہونا چاہیے، وہاں مقابلہ کرنا چاہیے. اور اگر خان صاحب کانفیڈنٹ ہوتا، اگر خان صاحب نے صاف و شفاف الیکشن کا مقابلہ کرنا تھا، ہم سے بال ٹیمپرنگ نہیں کرنا تھا، تو اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے. اور یہ جو اعلان ہے وہ اسی کنسپریسی کا حصہ ہے کہ وہ اس قسم کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہا ہے جس سے پارلیمان کا ممبرز اپنا ووٹ استعمال کرنے کا موقع نہ ملے. ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں نے پہلے بھی اور اب بھی دہرا رہا ہوں اپنا مطالبہ سارے اعلیٰ ادارے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، الیکشن کمیشن سے، کہ کسی کو آپ اجازت نہیں دیں کہ وہ پارلیمنٹیرین کو اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے نہ دیں. جہاں تک یہ جلسہ ہے، اٹس اے لاسٹ اٹیمپٹ بائی اے ویری ویری ڈیسپریٹ مین. جہاں تک اپوزیشن کا فیصلہ ہے، یہ ضرور مطالبہ ہمارے سامنے آیا ہے، حتمی فیصلہ اس پہ سارے جوائنٹ اپوزیشن سے نہیں لیا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد ایک جمہوری رائٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس ڈیموکریٹک پروسیس پہ اثر کرنے کی کوشش کریں، دھمکانے کی کوشش کریں، زور کے زبردستی سے اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں. وہ تو آرٹیکل 6 کے نیچے آتا ہے. یہ پھر کل کوئی فیصلہ کرے گا کہ کل چیف جسٹس کا اوتھ ہے، مجھے یہ چیف جسٹس مجھے پسند نہیں ہے، میں 10 لاکھ کا جلسہ لے کر آ رہا ہوں اور اس کا ہم کچھ کرتے. اس طریقے سے ملک نہیں چلتے، اس طریقے سے ریاست نہیں چلتے. قانون ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، اور اس کا پاسداری، اس کا احترام سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ جو عمران کا دھمکی ہے یہ اس کے خلاف جائے گا، اس کو ناکام کروائے گا. اعجاز بھائی آخری دو سوال پوچھنے ہیں. ایک تو بھی آپ نے خود کہہ دیا کہ حکومتی قاضی ماضی کے قاضی ہیں، تو اس طرح یہ کنفرمیشن دے دیجیے. خبریں بھی چل رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. دوسرا MQM کو سندھ میں سنا ہے 2 یا 3 وزارتیں ملیں گی، اس کو یہ کنفرم کر دیجیے. دوسرا، آج پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے، اب تک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ میں وزیر اعظم اس لیے نہیں پتا کہ آلو ٹماٹر کے بھاؤ معلوم کریں. تو کیا آپ کا پرائم منسٹر کے آلو ٹماٹر کے بھاؤ معلوم کرے گا؟ جہاں تک ہمارے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت ہے، اس میں آپ کے سامنے زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہمارا MQM کے ساتھ رابطے تھے، وہاں ہمارا جو MQM کے ساتھ تعلق ہے، ماضی ہیں، بہت ایشوز ہیں وہاں. لیکن دونوں سیاسی جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف ملک میں مگر پورا صوبہ سندھ میں، ہمارا شہر کراچی میں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اگر مل کے مقابلے کرتے ہیں، اب زیادہ بہتر چانسز ہیں کہ ہم عوام کو مسائل سے نکال سکتے ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو دوسرے اس لڑائی کا فائدہ نکالتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم کامن گراؤنڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں. عدم اعتماد ایک طرف، MQM ایک سٹیک ہولڈر ہے کراچی کی سیاست میں، اور ایک سازش کے تحت دور کیا گیا تاکہ ایٹ لیسٹ ہم سے، اور اگر ہمارا ہر ایشو پہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو اگری بٹ ایٹ لیسٹ ویئر وی کین فائنڈ کامن گراؤنڈ، بہت اسکوپ ہے کام کروانے کے لیے، اور امید ہے کہ ہم وہ کامن گراؤنڈ ڈھونڈ سکیں گے. لیکن اس پہ میں آفیشلی آپ کو ایک حتمی فیصلہ صحیح ٹائم پہ
कमेंट कर सकूं। अली फुरकान। हाँ, वो तो सब हर पाकिस्तानी को नज़र आ रहा है कि इस वज़ीर आज़म को पहले दिन से कोई दिलचस्पी नहीं था कि महंगाई का शरह क्या है। उसको कोई परवाह ही नहीं था कि पाकिस्तान के अवाम इस महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। तारीख़ी सतह पे डबल डिजिट्स पे महंगाई पहुंच चुका है, लेकिन जो बकौल इस वज़ीर आज़म के जिस काम के लिए वो आया था वो भी नहीं कर सका। वो करप्शन ख़त्म करने आया था, ख़ुद करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाए थे। करप्शन ख़त्म करवाने वाला ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिया कि उसकी हुकूमत में तारीख़ का सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ। उसने जो भी दावा अपोजिशन में किया, एक भी वो पूरा नहीं कर सका। तो ना वो जो करने के लिए, जो कहने के हद तक उसने कहा था कि मैं ये काम करने के लिए आया हूँ, वो भी नहीं हो सका। और जो मुआशी बहरान है उस पे तो जो मुआशी सूरत हाल है, ये जो नुकसान पहुँचा किया है उसका ज़िम्मेदार भी यही वज़ीर आज़म है। यही तो वजह है कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। किसको मालूम नहीं है कि अवाम का क्या इश्यूज़ है, इसको एहसास नहीं है कि अवाम चाहते हैं कि इस महंगाई का मुकाबला किया जाए, अवाम चाहते हैं कि इस बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला किया जाए। ये नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा वज़ीर आज़म हो जिसको सिर्फ ये अगर मालूम हो तो कि गाली देना मालूम आता है। वो चाहते हैं कि अपना वज़ीर आज़म अवाम का मसाइल पे फोकस करे, अवाम के इश्यूज़ पे तवज्जो दे, और हम इसी का बंदोबस्त कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अली फुरकान। एक चीज़ बताइए कि आज पीपल्स पार्टी के वक्त की एमकेएम के मरकज़ जाने की इतलात थी, वो क्यों नहीं जा सका? क्या कोई बातचीत में कोई रुकावट तो नहीं पैदा हो गई मुत्तहिदा के साथ? दूसरा, आपने स्पीकर के खिलाफ जॉइंट सेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था, जो कि आप नहीं गए। तो क्या कोई ऐसी सूरत हाल हमें दोबारा तो देखने में नहीं आएगी? अगर स्पीकर के खिलाफ जॉइंट सेशन के दिन आपने कहा पहले ओके, और हम कोई ऐसी सूरत हाल दोबारा तो नहीं देखेंगे अदम एतमाद के दिन के बिलावल साहब पार्लियामेंट के बाहर खड़े होते थे कि हम स्पीकर के खिलाफ इस रूलिंग के खिलाफ स्पीकर के खिलाफ रूलिंग के खिलाफ का लेट्स गो टू द रूलिंग फर्स्ट। मैं समझता हूँ कि जो धांधली करने की धमकी दिए जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे नाकाम होंगे, और हम ना सिर्फ सियासी तौर पे उनको नाकाम करेंगे, मगर हम मुतालबा कर रहे हैं हर उस इदारे का जिसका ज़िम्मेदारी है हर शहरी का आइनी, जमहूरी, कानूनी, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का, कि अगर आप पार्लियामान में वोट देने का हक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे तो पाकिस्तान के हर शहरी का क्या उम्मीद हो सकता है। इन स्पीकर्स का ये गलतफ़हमी है कि इसलिए उन्होंने सेनेट में हमारे ख़िलाफ़ धांधली की, इसलिए कि सेनेट के वक्त उनको मालूम था पहले से कि हमने कितने वोट्स खारिज करने हैं अपोजिशन के, और गिनती करते हुए उन्होंने वो गलत तरीके से ज़बरदस्ती खारिज किया। उनको ये गलत फहमी है कि वो एक्शन रिप्ले कर सकेंगे, लेकिन हमें भी ये एक्सपीरियंस है, हमें भी ये जानते हैं कि आपके तरीके क्या हो सकते हैं, और जो हमें आइन सिखाने चाहते हैं, एक होता है रूल्स, एक होता है आइन। जो हमें आइन सिखाना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि आइन हमने लिखा 1973 में भी, 2018 में भी। हम जानते हैं कि आइन में क्या कहा गया है। इनका हर साजिश, हर दम की इंशाअल्लाह ताला नाकाम रहेगा, इस पे मेरे कोई शक नहीं। मगर मेरा मुतालबा है कि कोई इनका इस धांधली की कोशिश में हुकूमत का साथ ना दे, बल्कि इस धांधली की कोशिश में हर शख्स को, हर इदारा को जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए। Did that answer your question? मुत्तहिदा MQM के साथ हमारे जो कोई ऐसा बात नहीं था कि हमने जाना था। हमारे वफद गए, हमारे वफद का कॉन्वर्सेशंस हुए। कल मेरा वालिद से बात हुआ, उनका पार्लिमानी लीडर से फ़ोन पे, और कल का हमारा मीटिंग का टाइम सेट हुआ था इधर इस्लामाबाद में। मैं ख़ुद तो बड़ा चाहूँगा और मेरा जमात चाहता हूँ कि हम कराची जा सकूँ, लेकिन इस वक्त हम इधर इस्लामाबाद में मसरूफ़ है, तो हमारा मुलाकात MQM के साथ क़यादत का लेवल का जो मुलाकात है वो इधर इस्लामाबाद में ही होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।